अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। याद होगा सभी को कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जब जा रहे थे तो अपनी अलविदा तकरीर जब कर रहे थे या आखिरी तकरीर जब कर रहे थे एज़ वज़ीर आज़म, तो उन्होंने खुददारी की बात की थी, ग़ुलामी ना मानने की बात की थी और मुल्क में दखल अंदाज़ी को रोकने के ऊपर या दखल अंदाज़ी की जो कोशिश हो रही थी उसको रोकने की एक कोशिश हुई थी। और इस जानिब हमारे पास घर में घुस के मारने की बात हुई थी। बात तो अपनी जगह थी, लेकिन आज का हाल ये है कि चाइना हिंदुस्तान के 65,000 किलोमीटर सरहद पर अपना कब्जा जमा लिया है। इमरान खान तो चले गए, लेकिन शरीफ की हुकूमत आ गई है और पाकिस्तान फिर से ऐसा लग रहा कि अपने पुराने हरकत, जैसा जो बोलते ना कि बंदर बुढ़ा भी हो गया तो कुलाटी मारना नहीं भूलता, तो शायद फिर से पाकिस्तान वही अपने कहीं ना कहीं पुराने कामों पे या पुराने अमल जो करता है उस पे फिर से कारबंद हो गया है और हिंदुस्तान के लिए दर्द सर बनने की एक कोशिश कर रहा है। सरहद पार से दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की जो बात है, अगर देखेंगे तो ये 70 साल से या बल्कि 75 साल से हिंदुस्तान झेलते आया है और इतना खून बहा चुका है। मतलब मैं प्रैक्टिकल खून की बात नहीं कर रहा, लेकिन माशी तौर पे जो हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती की वजह से ये दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया गया है और वहाँ पे हर वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान को रोकने की कोशिश करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद अपने मुंह पर गिर के खूनाखून हो गया है। लेकिन फिर भी वो इक़दामात से या उन हरकत से वो बाज नहीं आ रहा है। खैर, बात यह है कि अब इतनी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि अमेरिका ने रूस पे सैंक्शंस लगा दिए हैं कि रूस के तेल को कोई भी दुनिया भर में नहीं ख़रीदना चाहिए, लेकिन अंबानी की तरफ से यहाँ पे हिंदुस्तान में तेल अभी भी रूस का इंपोर्ट हो रहा है। 15 दिन पहले का एक वाक़या है जो अब फिलवक़्त आहिस्ता आहिस्ता रूनुमा हो रहा। उसमें यह कहा गया है कि अमेरिकन काउंसिल जनरल बम्बई में जो मुतैन हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को कि आप रशिया से आने वाले पानी के जहाज़ों को या जिसमें पेट्रोल है उनको वहाँ पे आपके मुंबई पोर्ट में आने ना दिया जाए। अमेरिका के काउंसिल जनरल का क्या ताल्लुक़ है हिंदुस्तान के अंदर दखल अंदाज़ी का, ये बात अलग है। 56 इंच का सीना रखने वाले लोग जवाब दे सकते इसका, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये एक चिट्ठी लिखी गई है। अब चिट्ठी लिखी जाने के बाद ये है कि क्या जो इमरान खान की जो बात थी कि मैं दखल अंदाज़ी को बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं ग़ुलामी को नहीं सहूँगा पाकिस्तान में, तो अब क्या आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका या शरीफ हुकूमत और अमेरिका की साझेदारी है, उसमें क्या हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका अपनी दखल अंदाज़ी को बढ़ा रहा है। अगर कुछ हफ्तों के प्रोग्राम को अगर देखेंगे तो मैंने कहा था कि अमेरिका शायद ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अपने वजूद का या अपने जो असर है उसको दिखाने की एक कोशिश कर रहा है। तो शायद ऐसा लग रहा कि अब नरेंद्र मोदी हुकूमत को अमेरिका अपने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों को अपने वजूद का या अपनी ताकत का एक अंदाज़ा झटका देने की शायद एक कोशिश कर रहा है। फिलवक़्त यहाँ की हुकूमत आप चीन के तरफ या पाकिस्तान के तरफ या अमेरिका के तरफ जो बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन इस बात से भी बाज नहीं आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच में आप जहर घोलने का जो काम कर रहे हैं उसको आप रोक नहीं रहे हैं। इससे हो रहा ये कि दुश्मन मुल्क हो या दुश्मन ताकतें हों हिंदुस्तान की, वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ कोशिश करते चले जा रहे हैं। एक ऐसे ही वाक़या है कि एक बादशाह था एक ज़माने में, उसका जो दस्तराज था वो दो मिल के बादशाह जब अपनी गद्दी पे आके बैठ गए तो अपने दस्तराज को बुलाए और बोले कि मेरा हाथ कट गया, आज अंगूठा कट गया। तो जो दस्तराज था उसने कहा कि सरकार जो होता अच्छे के लिए होता। तो बोले कि अच्छे के लिए मेरे हाथ का उंगली कट गई और तू अच्छे के लिए बोलता, उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद बादशाह सलामत की सवारी कहीं पे निकली। बहरहाल जंगल में चूँकि कहानी है उसमें कुछ भी हो सकता, तो बादशाह अकेले कहीं पे तन्हा रास्ता गुम हो गए और अकेले रह गए। तो उसमें जंगल के जो लोग होते वो आके बादशाह को घेर लिए
اور بولے کہ اس کی قربانی کرنا چاہیے. اور بادشاہ اپنی بات کو دہراتے رہا کہ میں بادشاہ ہوں. تو بولے کہ بادشاہ ہوئے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے, ہم آپ کو کاٹ کے کھانے والے ہیں. اس کے بعد ایک آدیواسی کی یا ایک جنگل کا جو آدمی تھا اس کی نظر پڑی بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی تھی. تو بولے کہ سرکار اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے, اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا. بہرحال بادشاہ واپس جب اپنے محل کو آئے تو بولے کہ جیل سے اپنے دستراز کو بلوا کے بولے کہ تو جو بولا جو ہوتا اچھے کے لیے ہوتا. آج وہ بات صحیح ثابت ہوئی, میں جنگل گیا تھا, اور پورا واقعہ سنائے. اس کے بعد دستراز کو بولے کہ دیکھیں ایسا ایسا ہوا. تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ تو یہ ہوا, اور تیرے ساتھ کیا اچھا ہوا وہ بتا, تو جیل میں تھا. تو دستراز نے کہا کہ اگر سرکار آپ اکیلے تو جاتے نہیں تھے, میں اور آپ ساتھ رہتے تھے, اور آپ کی انگلی تھی آپ بچ جاتے تھے, لیکن میری گردن مارے جاتی تھی. اسی لیے جو ہوتا اچھے کے لیے ہوتا. تو ایسا ہی جو فی الوقت مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی جو کام کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ, چاہے وہ نپور شرما کو ہی ایک ہلا بنا کے کام کریں, لیکن اپنا شکنجہ آہستہ آہستہ ٹائٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ فی الوقت امریکہ کے صدر سعودی عرب کا دورہ بھی کرنے والے ہیں. تو یہ بھی کہا گیا ہے, فائنینشیل مارکیٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو اتنا ٹائٹ نہیں کر سکتے, یا ہم ہندوستان کو نہیں, میں یہ کہوں گا کہ ہم نریندر مودی کو ٹائٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ فی الوقت نریندر مودی اپنے آپ کو ایک ڈیمی گاڈ کی طرح بتانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. شاید ان کی اگر کچھ شکنجہ اگر ٹائٹ کرنا ہے تو عرب ممالک ہی کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دورے کے بعد سے یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہندوستان میں یا تو پیٹرول کی قیمت بڑھ جائیں گی, یا کیا ہونے والا ہے یہ تو پتہ نہیں, لیکن آگے چل کے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ کون کتنا بیک فٹ پہ ہٹتا ہے. اور یہاں پہ ایک بنڈی سوار ہے جو ہر وقت یہ کرتا ہے کہ اردو کو ہٹانے کی بات کرتا ہے, سرکاری امتحانات سے اردو کو ہٹانے کی بات کرتا ہے, لیکن سینٹر میں جو بات ہو رہی ہے بی جے پی آہستہ آہستہ اردو کو بھی اپنے تشہیری مواد میں یا تشہیری پیمفلیٹس میں اردو کا استعمال کرنا چاہ رہی ہے. لیکن اس میں خوش ہونے کی بات نہیں ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ جو اردو کا استعمال ہو رہا ہے وہ اردو کا استعمال شاید شیعہ سنی میں تفرقہ ڈالنے کی ایک کوشش ہے بی جے پی کی. اس کو ذہن میں رکھ کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, اس لیے کہ یہ بہت ہی سوچی سمجھی سازش کے طریقے سے یہاں پہ ہمیں بانٹنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. اور ایک چیز جو ہو رہی ہے مسلمان کے تعلق سے, اکثر یقیناً بی جے پی اپنا رویہ سخت رکھی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ اتر پردیش میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو 80-20 کا ایک بات آئی تھی, اور 544 میں ہمارے کو ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دینا ہے, یہ بات بھی بی جے پی کی تھی. لیکن اب شاید چاہے وہ نپور شرما کا معاملہ ہو یا مڈل ایسٹ کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاشی مسئلہ ہو سکتا ہے جس سے کہ بی جے پی کو پریشانی ہو رہی ہے, تو کہیں پر آہستہ آہستہ نائب صدر کے لیے ایک مسلمان کا نام پیش کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف بی جے پی ایک اور شوشہ چھوڑی ہے, وہ یہ ہے کہ پسماندہ مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کی بات کر رہی ہیں. جبکہ تلنگانہ میں اگر دیکھیں گے تو بی سی ای کے ریزرویشن ہے, اور بی سی ای کے ریزرویشن کے اوپر یہاں کے جو صدر ہے بی جے پی کے بنڈی سنجے, ان کو کافی اعتراض ہیں. لیکن آہستہ آہستہ بی جے پی پسماندہ مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کی ایک بات ہو رہی ہے. فارسی اصطلاح تھی جس کا سہارا لیا گیا ہے, ایک علی انور نام کے سابق رکن پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے پسماندہ مسلمانوں کے ریزرویشن کے لیے وہ کافی وی پی سنگھ کے زمانے سے کافی کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے شاید بی جے پی تک یہ رسائی بنائی ہے. تو انہوں نے مسلمانوں کو 3 ٹکڑوں میں یا 3 زمروں میں بانٹا ہے. وہ ایک ہے کہ اشراف, ایک ہے اجلاف, دوسرا ہے ارزال. تو اشراف یہ ہے جو شرفا ہے, شرفا کی جماعت ہے, اس سے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریف لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے ریزرویشن کی. اور جو اجلاف ہے, جو میں یہ کہوں گا کہ جو کاریگر طبقہ ہے, ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے, یہ بات آئی ہے. اور ارزال جو ہیں وہ تو بالکل کمزور مسلمان ہیں, ان کو بھی ریزرویشن کی بات آئی ہے. تو بیکورڈ کلاسز میں ریزرویشن دینا ہے یا ارزال کو شیڈیول کاسٹ میں ڈال کے انہیں ریزرویشن دینا ہے,
یہ ایک کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کوشش کے پیچھے بھی پھر سے مسلمانوں کو اور شیڈول کاسٹ کو لڑا کر پھر اپنی روٹی پہ دال کھینچنے کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک، چونکہ ایسا ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے، تو بی جے پی کی ہر حرکت پہ ایک شک و شبہ یقیناً ہوتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں صحیح ثابت ہوتا ہے۔ فی الوقت ساؤتھ انڈیا میں خاص طور پہ بی جے پی کو سوائے کرناٹکا کو چھوڑ کے 101 پارلیمنٹری سیٹس ہیں، جس میں صرف 4 سیٹ بی جے پی جیتی ہے، جبکہ باقی پوروں میں انہیں ناکامی ہوئی تھی۔ ایک کرناٹکا میں بی جے پی ابھی بھی کافی سٹرانگ ہولڈ بی جے پی کا ہے وہاں پہ، لیکن کرناٹکا چھوڑے تو آندھرا، تلنگانہ، کیرلا اور تامل ناڈو، ان 4 ریاستوں میں 101 سیٹس ہیں جس میں بی جے پی کو ناکامی ہوئی تھی۔ صرف 4 سیٹ وہ بھی تلنگانہ میں جیتے ہیں، دوسری ریاستوں میں تو بالکل بھی ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کیرلا میں اس لیے بھی بی جے پی جیت نہیں سکتی کیونکہ وہاں پہ تقریباً 45% مائنورٹی، مطلب مسلمز اینڈ کرسچن ووٹرز ہیں، تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بی جے پی کا جیتنا مشکل ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پسماندہ ہو یا اردو کا معاملہ ہو، کچھ نہ کچھ کر کے مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی وہاں بھی ناکامی ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جھولا لے کے جانے والے کی بات تھی، اس میں یہ ہے کہ بائے بائے مودی کے پوسٹرز یو پی میں تک لگ گئے ہیں۔ تلنگانہ سے شروع ہی تھی یہ تحریک، کون شروع کیا، کس نے شروع کی، یہ بات الگ ہے، لیکن مودی کے دورے کے ٹائم پہ یہ بائے بائے مودی کے پوسٹرز یہاں پہ لگے تھے جو یو پی میں بھی نظر آئے۔ لیکن ایسا لگ رہا کہ جو حالات سری لنکا کے ہیں وہ حالات بھی ہندوستان میں زیادہ دور نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ آٹے کی قیمت جو 24 روپے تھی وہ اب تقریباً 36 سے 42 روپے کے بیچ میں آ گئی ہے۔ پیٹرول جو 80 روپے تھا وہ 110 روپے ہو گیا ہے، اور ڈالر جو 60 روپے تھا وہ بھی 80 روپے ہو گیا ہے، اور میٹھا تیل جو 80 روپے کلو تھا وہ جا کے 150 یا 160 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ عموماً طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مڈل کلاس فیملی کا مہینے کا جو بجٹ ہوتا ہے اس میں 2500 روپے تک کا فرق آ گیا ہے۔ اب شاید ایسا ہے کہ یہ جو سری لنکا میں، چاہے وہ سری لنکا کے صدر کا گھر ہو یا پارلیمنٹ کا معاملہ ہو، جس طرح لوگ امنڈ کر وہاں گئے ہیں، کیا ہندوستان میں بھی افراط زر کو روکنے میں ناکامی ہونے کی وجہ سے بی جے پی پہ یہ بات آ سکتی ہے اور فقیر بابا جھولا لے کے چلے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، وہ آگے چل کے ہی وقت ہی بتائے گا ہمارے کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افراط زر کو روکنے میں ناکامی ہونے کی وجہ سے کیا عوام آگے بڑھ کر جھولا لے کے آئے سو بابا کو پھر واپس ان کو گھر کو بھیجنے میں کچھ ایسا اقدام کرتی ہے۔ اس لیے کہ کہا جا رہا یہ ہے کہ جو این جی اوز کو روکا گیا ہے، این جی اوز کو ایف سی آر اے روکا گیا ہے، اس سے جو سماجی فلاح و بہبود کا کام جو این جی اوز کرتے تھے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پبلک کا جو غصہ ہے ابھی تو فی الوقت دبا ہوا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کی تاریخ رہی ہے، ہندوستانی جو آدمی ہوتا ہے اور خاص طور پہ ساؤتھ انڈین ہوتا ہے وہ اپنے غصے کو کافی دنوں تک دبا کے رکھ سکتا ہے۔ نارتھ انڈین عموماً اگر دیکھیں گے تو وہ اپنے غصے کو یا اپنے جو بھی احساسات ہیں وہ ضرور باہر نکالتا ہے، لیکن ساؤتھ انڈین خاموش بیٹھتا ہے۔ تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ اب 2500 روپے کی جو قیمت بڑھ گئی ہے، یا پیٹرول کی ہی قیمت ہے، آپ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر ابھی لوگ شاید، میں سمجھتا ہوں کہ ہندو مسلمان کے بخار اب اترنے کو جا رہا ہے، تو اس پر ہو سکتا کہ مرکزی حکومت کو آگے چل کے بہت زیادہ عوامی غصے کا سامنا درپیش ہے۔ اب اسے کس طرح کامیاب بناتی ہے، اس لیے کہ کامیاب بنانا یا کس طرح قابو پانے میں کامیابی حاصل کرنا، یہ میں نے سمجھتا کہ فی الوقت مرکزی حکومت کے پاس اس کا کوئی فارمولا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ اب جو بچت ہوتی، جو کانٹیجنسی فنڈ جسے کہتے ہیں، وہ نا مساوی حالات کے ٹائم پہ جو استعمال ہونے والی رقم ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ گورنمنٹ چوری چھپے پیچھے کے دروازے سے استعمال کرتے چلے جا رہی ہے۔ ایک طرف بے روزگاری بڑھتی ہے تو دوسری طرف روزگار کے مواقع بھی یہاں پہ کریٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا ایسا لگ رہا کہ یہ کہیں نہ کہیں آگے چل کے مرکزی حکومت کو عوام کے غصے کو فیس کرنا پڑے گا۔ تلنگانہ میں بی جے پی کافی کوشش کر رہی ہے
اور ایسا لگ رہا کہ اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ ٹارگٹ بی جے پی کو یا ٹارگٹ نریندر مودی ایک مشن پہ اپنی گاڑی کو وہاں پہ چھوڑے ہیں، اور وہ اب ایسا لگ رہا کہ روزانہ یا ہو سکتا کہ ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں 4 دن بھی ہو سکتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہوئے نریندر مودی کو ٹارگٹ کرنے کی ایک حکمت عملی بنائے ہیں، جو کہ پہلے اسد الدین اویسی کی بھی یہ حکمت عملی تھی، لیکن اب ایسا لگ رہا کہ ٹی آر ایس، کانگریس اور مجلس مل کر ہے یہ حکمت عملی بنائے ہیں کہ نریندر مودی کی جو ناکامی ہے، جو 2 کروڑ نوکریوں کو دینے کا وعدہ تھا اس میں ناکامی کو ہائی لائٹ کریں گے، 15 لاکھ روپے دینے کا وعدہ تھا اسے ہائی لائٹ کیا جائے گا، پیٹرول کی قیمتیں، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں کو ہائی لائٹ کر کے شاید یہ ایک پورے آہستہ آہستہ ملک کو یا ملک کی عوام کو یہ احساس دلانے کی کوشش ہو رہی کہ بھائی ہندو مسلمان اپنی جگہ ہے، یہ سب ہندوستانی ہو جاتے ہیں، لیکن اب فی الوقت آپ کے جو خرچہ بڑھ گیا ہے اس کو روکنے میں ناکامی کے لیے عوام کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور مودی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ شاید یہ حکمت عملی تلنگانہ میں چل رہی ہے، جس سے کہ یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ٹی آر ایس اور بی جے پی میں مقابلہ ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ عوام آہستہ آہستہ اپنے پرانے چیزوں کو دماغ میں رکھ کر کامیاب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسا لگ رہا کہ لوگ یہاں پہ خاص طور پہ اگر بی جے پی سے بیزار ہیں تو ٹی آر ایس سے بھی شاید لوگ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ اب اس پہ کیسا کامیابی حاصل کرنا وہ اہل سیاست ہی جانے اور اپنی حکمت عملی کو تیار کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے کے پروگرام میں یہیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔